बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। जैसा कि आपके इल्म में कि इस वक्त पाकिस्तान में एक मौजू चल रहा है मदरसे के बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती का, और हम तवज्जो दिला चुके कि तमाम अदियान और तमाम मज़ाहिब का एहतराम है, खुसूसन तमाम मज़ाहिब इस्लामी, चाहे वो अहले सुन्नत में देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, इसी तरह से बोरी हों, आखानी हों, आवाज़ी हों, अलवी हों, ये सब मुसलमान हैं। और हम तो इस बात को बहुत वाज़े हर दफ़ा कहते हैं कि अदियान और मज़ाहिब की बुनियाद पर, या हत्ता कोई अगर कोई दीन छोड़ दे तो भी हमें दलील के साथ बात करनी चाहिए। क़त्ल-ए-आम के ज़रिए से मसाइल हल नहीं होते। अब इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि जो पिछली हमने वीडियो बनाई तो उसमें हमने एक शिया आलिम दीन की वीडियो की जानिब तवज्जो दिलाई और उनके बारे में भी गुफ्तगू की। तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद हम जानिबदारी से काम ले रहे हैं, तो यहाँ हम तवज्जो दिलाएं कि अज़ीज़ुर रहमान जुर्म कबूल कर चुके हैं और उनकी वीडियो बिल्कुल वाज़े है, और ये जो केस है जो शिया मौलवी से मंसूब है वहाँ पर जुर्म साबित भी नहीं है और उन्होंने कबूल भी नहीं किया है और वीडियो भी वाज़े नहीं है। लिहाजा हमने दिफा नहीं किया, हमने ये कहा कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और अगर साबित हो जाए तो बिला शक हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है कि वो एक्शन ले और क्या करना चाहिए, किस तरह से सज़ा देनी चाहिए। ये काम पब्लिक का नहीं है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम अहले सुन्नत को डिस्कस नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जिनको वो खुलफा कह रहे हैं, यानी बनु उमैया, बनु अब्बास के, इसी तरह से और दीगर बादशाहों को एहतराम दे रहे हैं, जैसे कि आजकल के दौर में सऊदियों को एहतराम दे रहे हैं। और अगर IS की हुकूमत बन जाती और इसी तरह से तालिबान की हुकूमत बन जाती तो 1000 साल के बाद ये भी खुलफा हो जाते, इनका भी वही एहतराम हो जाता, इनके बारे में भी यही कहा जाता हज़रत अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हम अहले सुन्नत को वाज़े बता रहे हैं कि वो आले रसूल के चाहने वाले हैं, वो कतन हमारे भाई हैं, लेकिन क्योंकि एक ऐसा दौर उन पर गुजरा कि बिला शक एक एतबार से कहा जा सकता है कि वो हमसे ज़्यादा मज़लूम हैं। क्यों? कि उनको बहुत सारे हक़ाइक़ ही मालूम नहीं थे और उन पर मुसल्लत कर दिया गया बनु उमैया और बनु अब्बास को, कि जिस तरह अगर मुसल्लत कर दिया जाता तालिबान को या अलकायदा को या IS को और 200 साल के बाद उनको एक ख़ास तक़द्दुस दे दिया जाता तो यही कहा जाता बेचारे जानते ही नहीं हैं इनके जराइम को। अब अगर कोई उन बादशाहों के जराइम को बता रहा है, उन ज़ालिमों के जराइम को बता रहा है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अहले बैत पर जिन लोगों ने जुल्म किया, अहले बैत को जेलों में डाल कर उनके सर कलम कर कर जिन लोगों ने अय्याशियों को और फहाशियों को प्रमोट किया, हम उनके चेहरे से नकाब हटाएं तो इसमें अहले सुन्नत की कोई तौहीन नहीं हो रही। और ये वाले मौज़ूआत अगर आप जाकर सर्च करें तो बाज़ अहले सुन्नत के उलमा डिस्कस कर चुके हैं और खुल के कहते हैं कि हम लोगों ने ज़बरदस्ती बनु उमैया और बनु अब्बास को तक़द्दुस दे दिया, और ये तक़द्दुस दिया दर हकीकत दरबारी मुल्लाओं ने। उन्हीं दरबारी मौलवियों में से शख्स था जिसका नाम था याह्या इब्न अक्सम। अब इसके बारे में जब कहा जाएगा कि ये इमाम अहले सुन्नत है और साथ खुद ही उसका जराइम बयान करेंगे तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर हम मशवरा देते हैं कि बिला शक तमाम अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारी जान हैं, उनके कदम हमारी सर आँखों पर हैं, उनको बेदार होना चाहिए और वो इनको डिसओन करें। जब इनको ओन करेंगे तो मसला होगा। मिसाल के तौर पर अब ये जो सऊदी अरब में एक अय्याशी के लिए शहर बनने वाला है, इसको अगर आप ओन करेंगे और कहेंगे कि ये जो बादशाह है ये हमारा खलीफा है, फ़र्ज़ करें आप ये कहें और कहें कि ये जो भी काम हो रहा है हलाल है क्योंकि ये औलुल अम्र है, तो फिर तो आप पर एतराज़ होगा। लेकिन अगर आप कह दें कि नहीं हम इसको नहीं मानते, कुछ भी, ये बादशाह जैसे और फासिक फाजिल बादशाह होते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो हम क़त्अन अहले सुन्नत के तक़द्दुसात की, मुक़द्दसात की तौहीन नहीं कर रहे हैं। आपके सामने है अल-बिदायत व निहाया और जिल्द नंबर है 14, और यहाँ पर है वक़द काना याह्या इब्न अक्सम हाज़ा मिन अइम्मत सुन्ना व उलमा अन्नास व मिन अल-मुअज़्ज़मीन लिल-किताब वल सुन्नत वल फ़िक़्ह वल हदीस। कि इसका तर्जुमा आपके सामने बयान करें, तारीख़ इब्न कसीर जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 386। काजी याह्या इब्न अक्सम को चीफ़ जस्टिस भी आप ही के मशवरे से मुकर्रर किया गया था, और याह्या इब्न अक्सम सुन्नत के आइम्मा और लोगों के उलमा में से थे और फ़िक़्ह व हदीस और इत्बाअ सुन्नत की ताज़ीम करने वालों में से थे। अब इनके बारे में जो किताबों में है तो याद रखें कि याह्या इब्न अक्सम के जिनसी जराइम
کتب اہل سنت میں جا بجا آپ کو ملیں گے. اب آپ اس کو اپنا امام بنا کر اپنے آپ کو بدنام کریں یہ بہتر ہے، یا اس سے جان چھڑا کر یہ کہیں کہ جس طرح اور درباروں کے ملا ہوتے ہیں یہ ان میں سے ایک تھا. تو ہم اس کو در حقیقت بیان کر رہے ہیں اور کریں گے، کیونکہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کی اجازت سے، جس کے آشرواد سے، جس کے اپروف کرنے سے رسول کی آل پر ظلم کیا جا رہا تھا. اور بنو عباس نے اس قسم کے لوگوں کو کرائے پر لیا ہوا تھا، ان کو مراعات دی تھی بالکل جیسی کہ آج کل دنیا میں دی جاتی ہیں. تو کیا آج کل ہر قسم کے عالم کو تمام مذاہب والے اپنے لیڈر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. یہ دیکھتے ہیں اس کا کردار کیسا ہے. تو یہ کتاب ہے ثمار القلوب، اور اس کے صفحہ نمبر 107 پر جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے یہاں پر لواط یحییٰ ابن اقسم، کہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا انہوں نے. اس میں سے ایک ہے لواط یحییٰ ابن اقسم، اور پھر صفحہ نمبر 132 پر آ کر اس کی دوبارہ ہیڈنگ انہوں نے لگائی کہ اب ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم کیا تھا. تو کہتے ہیں لواط یحییٰ ابن اقسم، کہ یحییٰ ابن اقسم کا ہم جنس بازی کرنا. اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ کسی دین مذہب میں حتیٰ اہل سنت میں جو ہوا ہم سب کو نہیں کہہ رہے، یہ آپ ہیں جو اپنے آپ کو کروانا چاہ رہے ہیں بدنام، کیونکہ ایسے لوگوں کو آپ امام اہل سنت کہہ رہے ہیں. یہاں پر ان کو ڈسون کرنا چاہیے. جس طرح سے اور دیگر علماء اہل سنت نے ان کے جرائم کو بیان کیا تو ظاہر یہ بھی تو اہل سنت ہیں، اور باقی دیگر حوالے آئیں گے. تو یہ نہ کہا جائے کہ ہم مقدسات یحییٰ ابن اقسم یا بنو امیہ یا بنو عباس کو اگر آپ مقدسات بنائیں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اب یہاں پر ہے واللہ مأمون قاضی القضات، کہ مأمون نے اس کو قاضی القضات بنایا. اب یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب عبارت ہے کہ جس کو بہت واضح اور کرنا پڑے گا، اور بڑی انٹرسٹنگ سی بھی ہے کہ کہنے والے نے جو ہے بڑی اچھی طریقے سے اس کی شخصیت کو کلیئر کیا. وَكَانَ یحییٰ الْوَتَ مِن سفر، کہ یحییٰ جو ہے وہ سفر سے زیادہ لواط کرنے والا تھا. اب یہ سفر کیا چیز ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہے وَمِن قوم لوط، اور قوم لوط سے بھی زیادہ شدید یہ لواط کرنے والا تھا. اب سفر کیا چیز ہے تو پہلے وہ کلیئر کر دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے گدھے کی تصویر ہے، اور گدھے کی جب زین لگائی جاتی ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے بھی ایک رسی کو گزارا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سفر. اور النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں اس کو واضح کیا ہے سفر کیا چیز ہے. من سفر الدابہ الذی یجعل تحت ذنبها، کہ سفر کہتے ہیں اس رسی کو یا اس چیز کو کہ جو گھوڑے کی زین کو باندھنے کے لیے اس کی دم کے نیچے سے گزاری جاتی ہے. اب آتے ہیں دوبارہ اسی صفحے پہ ہم. تو کانا یحییٰ الوت من سفر، یعنی اتنا زیادہ اس کام میں مصروف تھا جس طرح سے گدھے کی زین کو باندھنے کے لیے جو رسی یا چمڑے کی بیلٹ اس کے مقد کے پیچھے ہوتی ہے، جتنی وہ ہر وقت ٹچ ہوتی رہتی ہے، اس طرح سے یہ بھی ہر وقت تقریباً اسی کام میں مصروف تھا. یہ ایک محاورہ تھا. وَكَانَ إِذَا رَأَى غُلَامًا يُفْسِدُهُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ رَعْدَةٌ، اور جب یہ کسی نوجوان کو دیکھتا تھا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی اور کانپنے لگتا تھا. وَفَعَلَ لَعَابَهُ، اور اس کے زبان اس کے منہ سے تھوک گرنے لگتا تھا. وَبَرِقَ بَصَرُهُ، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ چمکنے لگتی تھیں. وَكَانَ لَا يَسْتَخْدِمُ فِي دَارِهِ إِلَّا مُرْدًا، اور یہ اپنے گھر میں صرف ان لوگوں کو نوکری دیتا تھا کہ جن کی ابھی داڑھی مونچھیں نہیں نکلی ہوتی تھیں، ان لڑکوں کو نوکری دیتا تھا. وَيَقُولُ قد اکرم اللہ تعالی اہل الجنہ بان اطاف علیہم غلمان فی حال رضاہ عنہم، کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں لوگوں کو غلمان دیے ہیں، یعنی نوجوان لڑکے. کیوں دیے ہیں؟ لفضلہم علی الجواری، کیونکہ وہ فضیلت رکھتے ہیں. فما بالی لا اطلب حاظ زلفا، تو مجھے کیا آفت آئی ہے کہ میں اس نعمت کو اس دنیا میں حاصل نہ کروں اور اس کرامت کو اس دنیا میں حاصل نہ کروں. وَيُقَالُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي زَيَّنَ لِلْمَأْمُونَ اللَّوَاطَ،
اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے مامون کے نزدیک بھی ان جنسی گناہ کو اچھا کر کے ظاہر کیا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ بنو امیہ، بنو عباس نے اس کلچر کو بہت زیادہ پھیلایا تھا اور بہت زیادہ آفیشلائز کیا تھا، یعنی اتنا کر دیا تھا کہ اب لڑکوں کے ساتھ رہنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ افغانستان کے بعض علاقوں میں، اور آپ BBC میں بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک اصطلاح ہے بچہ بازی، کہ لڑکوں کو کپڑے پہنا کر لڑکیوں کے ان سے رقص کرایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کسی زمانے میں انڈیا پاکستان میں ناچنے والیاں ناچتی تھیں، وہاں پر کم سن لڑکوں کو نچوایا جاتا ہے، اور ایک کلچر کا حصہ ہو گیا ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، البتہ بعض علاقوں میں۔ تو بالکل اسی طرح بنو عباس کے دور میں یہ ہم جنس بازی بہت رائج ہو چکی تھی۔ یقال انہ هو الذی زین للمأمون اللواط، یہ تھا کہ جس نے مامون کے نزدیک لواط کو بہت اچھا کر کے ظاہر کر دیا تھا۔ وحبب الیہ الولدان، اور اس نے مامون کے دل میں محبت کو پیدا کیا تھا، کس کے لیے؟ کم سن لڑکوں کے لیے۔ وغرس فی قلبہ محاسنہم وفضائلہم وخصائصہم، اور اس نے پودا اگایا تھا مامون کے دل میں ان لوگوں کی اچھائیوں کا، فضائل کا اور خصوصیات کا، اور ان خصوصیات میں سے کیا بیان کرتا تھا؟ وقال انہم باللیل عرائس، کہ یہ نوجوان لڑکے رات کو دلہنے ہوتے ہیں، وبالنہار فوارس، اور دن میں یہ شہسوار ہوتے ہیں اور جنگجو ہوتے ہیں اور شیر ہوتے ہیں۔ وہم للفراش والحراش، اور یہ بستر کی بھی زینت ہیں اور شکارگاہ کی بھی زینت ہیں۔ وللسفر والحضر، یہ سفر میں بھی ساتھ رکھے جا سکتے ہیں اور حضر میں بھی۔ فصدر المأمون عن رأیہ، اور مامون نے اس کی ان باتوں کو قبول کر لیا تھا۔ وجرى فی طریقہ، اور اسی کی راہ پر مامون بھی چل دیا تھا۔ واقتدى به المعتصم حتى اشتهر بهم وملك 8,000 منهم، اور معتصم بھی اسی راہ پر چل گیا تھا، اور کہا جاتا ہے اس کے پاس 8,000 ایسے نوجوان تھے، اور تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتے تھے ترک، اور ترک سے مراد ہے اس زمانے کا ترکی بھی، اور ساتھ میں بیزنٹائن امپائر، اور یہ جو پورا ایک یورپ کا علاقہ ہے وہاں کے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہومون حولہم، اور یہی لڑکے ان کے ارد گرد جو ہے وہ ہوتے تھے، اور یہ بنو عباس والے بھی جو ہے انہی کاموں میں مصروف تھے۔ اور امین کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ امین کیا کرتا تھا؟ استخدام الخسیان، کہ امین جو ہے ان لڑکوں کو اپنے پاس رکھتا تھا جن کو خسی کر دیا گیا تھا، یعنی ان کے جو بیضتان ہیں وہ نکال دیے جاتے تھے، اور امین ان سے شوق فرماتا تھا، اور فحول اور لڑکوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تھا، یعنی جو طاقتور اور جن کا جسم بنا ہو ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ساتھ بیان ہوا وَيُحْكَى أَنَّ الْمَأْمُونَ نَظَرَ يَوْمًا إِلَى يَحْيَى فِي مَجْلِسِهِ، مامون نے ایک دن دیکھا کہ یحییٰ اس کی محفل میں کیا کر رہا ہے؟ وَهُوَ يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ الْوَاثِقِ، کہ واسق جو مامون کا بھائی تھا اس کے بیٹے کی جانب یہ ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے، یحد النظر یعنی لگاتار دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ ذَاكَ أَمْرُدُ تَأْكُلُهُ الْعَيْنُ، اور وہ اس وقت ایک امرد تھا۔ امرد بہت لفظ آئے گا ان چیزوں میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ نوجوان لڑکا کہ جس کی داڑھی مونچھیں نہ نکلی ہوں۔ فَتَبَسَّمَ إِلَيْهِ وَقَالَ، تو مامون مسکرایا اور کہا، یا ابا محمد، اس یحییٰ ابن اقسم کی کنیت تھی ابا محمد، حوالینا ولا علینا، ہمارے طرفدار رہو، ہمارے خلاف کام نہ کرو۔ فقال یا امیر المؤمنین ان الکلب لا یأکل النار، اے امیر المؤمنین کتا کبھی بھی آگ کو نہیں کھاتا، یعنی یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ کبھی میں آگ کو نہیں چھیڑوں گا۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر 133 پر ایک پوری داستان ہے کہ جب مامون نے پوچھا کہ کچھ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا، تو ایک گندی سے گندی جو ایک فلم یا داستان ہو سکتی ہے وہ اس میں یحییٰ ابن اقسم نے بیان کی ہے۔
اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ جن لوگوں کو یہ ناگوار گزر رہا ہو وہ خود ہی پڑھیں اور دیکھیں۔ اب یہاں پر ایک موضوع آتا ہے جو سابقہ کلپ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا اور یہ پاکستان میں ابھرے گا کہ سزا کے اعتبار سے شیخ ابو حنیفہ نے جو کام کیا وہ یہ کہ کہا کہ اس جرم کی حد نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان میں باتیں کی جا رہی ہیں حنفی ہونے کے باوجود کہ قتل کر دیا جائے، فقہ حنفی میں قتل نہیں ہے اس جرم کا، بلکہ کیا ہے وہاں پر اس کے لیے تعزیر ہے، اور تعزیر ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ 10 کوڑوں سے کم ہو فقہاء اہل سنت کے نزدیک، اور اس میں گھور کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کان بھی مڑوڑا جا سکتا ہے، ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، تو یہ سب بھی تعزیر ہیں۔ تو پیج نمبر 34 میں واقعہ آتا ہے کہ یحییٰ ابن اقسم جو ہے کیونکہ ابو حنیفہ کی برائی کرتا تھا، تو ایک دن ابو حنیفہ کے پوتے، اور پوتے کا نام ہے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ، اس نے جب دیکھا کہ میرے دادا کی یہ توہین کر رہا ہے، فقال لہو ھذا جزاؤک منک، یہ تمہاری جانب سے جزا ہے میرے دادا کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب جملہ کہا، قال حین فعل ماذا، تو میں نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ کیا کیا انہوں نے؟ تو کہا حین اباح المسکر، کہ جب نبیذ کو یا جو کی شراب کو، حین اباح المسکر، کہ ابو حنیفہ نے بعض خاص قسم کی جو شرابیں تھیں ان کو حلال کیا تھا، تو کہا کہ ایک تو یہ تم پر احسان کیا، دارا الحد ان اللوتی، اور لوتی کی حد کو ختم کر دیا۔ یہاں پر جب شیخ ابو حنیفہ کی جب برائی کی یحییٰ ابن اقسم نے، تو پوتے نے ایک احسان بتایا کہ تم جو سب کچھ کر رہے ہو یہ تو میرے دادا ہی کی وجہ سے تم آزاد ہو، یعنی تم پر سزا نہیں ہو رہی ہے۔ اب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 میں اب موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ داؤد اصفہانی آئے یحییٰ ابن اقسم کے پاس اور سوال ومعنا 10 مسائل، اور ہمارے پاس 10 سوال تھے، فجاب فی 5 منہا احسن جواب، 5 کا جواب دیا اور بڑا اچھا جواب دیا، ودخل غلام ملیح، اسی دوران ایک نوجوان لڑکا کہ جو ملیح تھا، اردو میں عام طور پہ کہا جاتا ہے بہت نمکین تھا، ملح یعنی نمک، فلما راؤ استربا، اور جب اس کی نگاہ پڑی اس لڑکے پر تو قاضی یحییٰ ابن اقسم جو ہے وہ مسترب ہو گیا، فلم یقدر یحییٰ ولا یذهب فی مسئلۃ، پھر اس کے بعد یحییٰ کوئی جواب نہیں دے سکا اور اس کی قدرت ختم ہو گئی جواب دینے کی، فقال داؤد قم اقتلت الرجل، اٹھ جاؤ، اب یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ قاضی تھا تو باقی دیگر جگہ کے لوگوں کو حکم تھا کہ آئیں اور اسی سے چیزوں کو پوچھیں۔ تاریخ اسلام ذہبی میں 241 اور 250 تک کے جو حوادث ہیں اس میں یہاں پر ذکر ہوا، اور یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کر کے اس کے بعد ہم اگلے حصے میں تفصیل سے دوبارہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور وہاں پر یحییٰ ابن اقسم کے ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر، وہ ایک نوجوان سے بحث کر رہا تھا اور آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو وہاں پر کچھ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس کے بعد مذاق میں کچھ کہا۔ وہ کیا کہا تو وہ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے۔ كنا في مجلس ابی عاصم وكان ابو بکر بن یحییٰ ابن اقسم حاضرا فنازع غلاما، فقال ابو عاصم، تو ابو عاصم نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ قالوا ابو بکر ينازع غلاما، کہ ابو بکر بن یحییٰ جو ہے وہ ایک نوجوان سے لڑ رہا ہے یا بحث کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ابی عاصم نے کیا کیا کہ ایک آیت کا ایک حصہ ہلکا سا بدل کے یحییٰ ابن اقسم اور اس کے بیٹے ابو بکر پر ایک تانا مارا۔ وہ تانا کیا ہے؟ ان یسرق فقد سرق اب لہ من قبل۔ اب یہ کیا جملہ ہے؟ تو آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 ہے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ کیا ترجمہ ہے؟ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یہ کیا داستان ہے کہ جب جناب بنیامین کے سامان سے حضرت
یوسف علیہ السلام کی پلاننگ کے مطابق پیمانہ نکلا اور ان کو روک لیا گیا تو ان کے بھائیوں نے جناب بنیامین کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے اگر چوری کی ہے تو کوئی عجب نہیں، اس سے پہلے ان کا بھائی بھی چوری کر چکا تھا، یعنی حضرت یوسف کے لیے کہا۔ تو یہاں پر کیا ہے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، لیکن یہاں پر کیا کیا گیا کہ اخن کی جگہ انہوں نے ابن کر دیا، یعنی یہ کنایا مارا کہ یہ اگر لڑکوں سے الجھ رہا ہے تو اس سے پہلے اس کا باپ بھی یہ سب کام کر چکا ہے۔ تو یہاں پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنو عباس کا قاضی القضات دشمن اہل بیت، کہ جس کی اجازت سے سادات کے سر کاٹے جا رہے تھے، لیکن اس کی یہ حرکتیں آج بھی کتابوں میں ہیں، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ڈسکس کیا جائے تو کوئی یہ کہے کہ جی اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، یہ اہل سنت کے مقدسات نہیں ہیں، یہ دشمن اہل سنت ہیں، دشمن رسول اللہ ہیں اور دشمن آل رسول اللہ ہیں۔